बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 दिसंबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे 3 अहम केसेस के हवाले से। सानिया मॉडल टाउन JIT लाहौर हाई कोर्ट में जो केस है उस पर आज तबसरे हो रहे हैं और चंद सहाफ़ी ये बात कह रहे हैं कि कहीं कोई डील हो गई है। तो क्या वाकई सानिया मॉडल टाउन JIT केस में कोई डील हुई है और जिसकी वजह से वो पेंडिंग होता जा रहा है और उसमें इल्तवा होता जा रहा है, क्योंकि कल समाअत होनी थी 13 दिसंबर को, फिर इल्तवा का मामला आ गया। बड़ी अहम तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अंदर की जो बात है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म से कराची में जरदारी माफिया के ख़िलाफ़ 300 एकड़ सरकारी अराज़ी पर जो कब्ज़े हैं उस पर FIA अब एक्शन में आ गया है, वफाकी इदारा एक्शन में आ गया है, क्योंकि ये ख़ुद करने वाले नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने FIA को हुक्म दिया और FIA ने उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी। उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि कराची में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने मुख्तलिफ मार्केटों में छापे मार के स्मगलिंग का बड़ा कपड़ा, स्मगल शुदा कपड़ा पकड़ लिया है जो करोड़ों रुपए मालियत का था। कराची में या सिंध में सिर्फ वफाकी इदारे ही काम कर रहे हैं। वफाकी इदारों को भी बड़ी हद तक इन्होंने अपने असर व रसूख अपना जमा रखा है। अपना असर व रसूख इस्तेमाल करके उनको भी जितनी ये करप्शन करवा सकते हैं, जितना ये करप्शन पर लगा सकते हैं उनको लगाया है। जैसे नादरा देख लें, माजी में नादरा, क्योंकि माजी में वफाक में भी और सिंध में भी एक जैसी हुकूमतें थीं, इस वजह से नादरा ने जितना जुल्म किया जो सिंध में और गैर मुल्कियों को, कराची में गैर मुल्कियों को उन्होंने शनाख्ती कार्ड जारी किए। अब आप देखें 3 दिन पहले का वाक़या है, नादरा का अफसर एक खातून, बुज़ुर्ग खातून को धक्के दे रहा है। हम नादरा के केसेस को डील करते हैं। एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी एक खातून है, उसकी वो बरतानवी नेशनल है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, उसके 2 बच्चे हैं, दोनों बैरून मुल्क काम करते हैं, दोनों ही बैरून मुल्क शहरी हैं और वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हैं, दोहरी शरीयत रखते हैं तीनों लोग। अब हुआ क्या कि 2011 में उनको एक नोटिस आया कि आपका, उसका जो वालिद था उस खातून का, वो जो अडॉप्ट किया था उसके मामू ने, तो उसका असल वालिद का नाम भी था, उसके अडॉप्ट जो फादर थे उसका भी नाम था। तो वो उसने दोनों नादरा के रिकॉर्ड में दिए हुए थे। पहले उसके वालिद के नाम पे बना, फिर उसके बाद उसकी शादी हो गई, तो शादी के बाद उसके हस्बैंड के नाम पे शनाख्ती कार्ड बना। तो ये मामला चलता रहा। किसी ने जाके शिकायत कर दी और वो जो यहाँ पे पाकिस्तान में रहते थे फैमिली के लोग, उन्होंने कंप्लेंट फ़ाइल कर दी। उन्होंने कहा कि जनाब ये तो बड़ा जुल्म हो गया, इन्होंने तो फ्रॉड किया है। उस फ्रॉड की बुनियाद पर बगैर तहकीक किए नोटिस जारी कर दिया नादरा ने कि आपका हम शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने लगे हैं। शनाख्ती कार्ड जब ब्लॉक का मामला आया तो जो खातून है वो आई और जो शमाइला सैयद के नाम की, वो नादरा के पास पेश हुई। नादरा ने कहा ठीक है, उसने सारा रिकॉर्ड दे दिया कि मैंने कौन सा फ्रॉड किया है, मैं बैरून मुल्क रहती हूँ, मैं बुज़ुर्ग खातून हूँ, मैंने ना आज तक अपने नाम की पाकिस्तान में प्रॉपर्टी ख़रीदी है, ना मेरा कोई बैंक अकाउंट है, ना कोई मेरी ट्रांजैक्शन है, मैंने कौन सा फ्रॉड करना था। 2011 में वो डिसेबल हो गई और वो बैरून मुल्क चली गई। 2020 में उसको तो यही था कि नादरा ने क्लियर कर दिया होगा। 2020 में उसके बेटे ने रिन्यू करवाने के लिए ऑनलाइन वहीं से जब नादरा को रिक्वेस्ट की तो नादरा ने कहा आपकी तो वालदा का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक है। वो बेचारी शनाख्ती कार्ड ओपन करवाने के लिए दोबारा पाकिस्तान आई। ना वो यहाँ पर मोबाइल सिम ले सकती हैं क्योंकि शनाख्ती कार्ड नहीं है, ना वो यहाँ पर किराए पर घर ले सकती हैं, ना वो अपने पैसे मंगवा सकती हैं, अकाउंट नहीं खुलवा सकती। उसकी फैमिली ने अगर बच्चों ने पैसे भिजवाने होते हैं वो नहीं पहुँच सकते। वो जलील हो गई है। 70 साल की वो खातून, और उसकी 87 कनाल ज़मीन थी, वो उसके रिश्तेदारों ने कब्ज़ा कर लिया उकाड़ा में। और वो अब मैंने जाके हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की और हाई कोर्ट ने उसके ऊपर ऑर्डर फरमाए और अब इंशाअल्लाह अगले हफ्ते में उसको शनाख्ती कार्ड मिल जाएगा। तो ये जुल्म है नादरा का, जो करता रहा नादरा। लेकिन अब जब से वफाकी इदारों की और वफाक की हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आई है तो बेहतरी आना शुरू हो गई है। FBR ने, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने, कस्टम्स इंटेलिजेंस इन्फोर्समेंट टीम ने कराची की मुख्तलिफ मार्केटों में कार्रवाइयाँ की। FBR अलामिया के मुताबिक कराची की मुख्तलिफ मार्केटों में कार्रवाइयों के दौरान 2 करोड़ रुपए का स्मगल शुदा कपड़ा बरामद हुआ। FBR के मुताबिक कराची की मुख्तलिफ मार्केटों में सिंध पुलिस, रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुश्तरका ऑपरेशन किया। अलामिया के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों को ऑपरेशन के दौरान 100 से ज़ायद अफराद पर मुश्तमिल गिरोह ने पथराव भी किया।
FBI اعلامیہ کے مطابق گروہ نے لاٹھیوں اور پتھروں سے سرکاری گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچایا۔ آپریشن کے دوران 2 سپاہی بھی زخمی ہوئے۔ اعلامیہ کے مطابق شر پسندوں کی طرف سے گولیاں بھی چلائی گئیں، جس پر پولیس نے ہوائی فائرنگ کی تو ہجوم منتشر ہو گیا۔ FBI اعلامیہ کے مطابق آپریشن میں رکاوٹ بننے والے شر پسندوں کے خلاف FIR درج کی گئی ہے۔ مشیر خزانہ شوکت ترین نے بھی اسمگلرز کے خلاف کامیاب آپریشن پر FBI ٹیم کو آج سراہا ہے، ان کی طرف سے بھی اسٹیٹمنٹ آئی ہے۔ دوسری طرف چیئرمین FBI نے آپریشن میں حصہ لینے والوں کو تعریفی اسناد اور نقد انعام دینے کا بھی اعلان کیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ تاجروں کے روپ میں یہاں پر فراڈ ہو رہا ہے، اور جب ان کے خلاف کارروائی کرنے گئے ہیں تو انہوں نے آگے 100 کے قریب لوگوں نے پتھراؤ، ڈنڈے اور گولیاں چلائیں، اور یہ کارروائی ہو رہی ہے۔ یہ ہے کراچی کے حالات، اور یہ ہے زرداری کا کراچی۔ اور پھر ان کی باتیں سن لیں تو ساری جہان کی باتیں یہی سناتے ہیں اور اپنے آپ کو یہ ملک کا خیرخواہ سمجھتے ہیں۔ متروکہ وقف املاک ٹرسٹ بورڈ کی 300 ایکڑ سے زائد جو رقبہ ہے، جو سرکاری رقبہ ہے اور جس پر زرداری مافیا کراچی میں اور آس پاس قابض ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے FIA کو حکم دیا تھا کہ پورے پاکستان سے جو متروکہ وقف املاک بورڈ کا رقبہ ہے اس کو واپس لیا جائے۔ بہت بڑی تعداد میں اربوں روپے کا سرکاری زمین پنجاب میں بھی اور سندھ میں بھی اور باقی جگہوں پر قبضے کیے ہوئے تھے۔ تفصیلات کے مطابق وقف املاک ٹرسٹ بورڈ کی 300 ایکڑ سے زائد زمین پر قبضے کی تحقیقات مکمل کر لی گئی ہیں۔ تحقیقات سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر کی گئیں۔ سرجانی نیو کراچی میں 74 ایکڑ، گجو سپر ہائی وے پر 40 ایکڑ، ملیر میں 28 ایکڑ، لانڈھی میں 24 ایکڑ اور گلشن اقبال میں 20 ایکڑ زمین پر قبضہ ہے۔ ڈائریکٹر عامر فاروقی FIA ڈائریکٹر کے مطابق سونگل میں 16 ایکڑ، منگو پیر میں 7 ایکڑ زمینوں پر قبضہ ہے، جبکہ باقی جو روڈ ہیں وہاں پر بھی قبضے ہیں۔ FIA اینٹی کرپشن نے زمین واگزار کروانے کا فیصلہ کرتے ہوئے ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ کو خط ارسال کیا۔ خط میں FIA نے محکمہ داخلہ سے پولیس اور رینجرز کی مدد مانگ لی۔ خط میں کہا گیا کہ آپریشن میں انتظامیہ، اینٹی انکروچمنٹ فورس، پولیس اور رینجرز حصہ لے گی، اس وجہ سے برائے مہربانی ہمیں ریلیف دیتے ہوئے ان کو اجازت دی جائے کہ یہ آپریشن میں ہمارا ساتھ دیں۔ یہ آپریشن شروع ہونے جا رہا ہے اور یہ بڑی کارروائی ہوگی FIA کی زرداری مافیا کے خلاف، کیونکہ جب سندھ حکومت کو کہا گیا تو سندھ حکومت تو کوئی کام کرنے کو تیار ہے نہیں۔ سندھ حکومت نہیں چاہتی کہ وہ قبضہ مافیا سے زمینیں چھڑوائے، لیکن متروکہ وقف املاک جو ٹرسٹ بورڈ ہے اس کی اراضی کے حوالے سے یہ اہم جو سپریم کورٹ کا حکم تھا اس پر FIA کو ہی حکم کیا گیا تھا، اور FIA اس معاملے کو دیکھ رہی ہے۔ دوسری طرف جو معاملہ ہے سانحہ ماڈل ٹاؤن JIT کیس کا، آج میں نے سوشل میڈیا پر دیکھا کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ڈیل ہو گئی ہے۔ میں آپ کے سامنے وہ بات رکھوں گا جو ایکچول جو مجھے سمجھ آتی ہے، اور جو قانون کو سمجھتے ہوئے اور سارا دن عدالتوں میں، ہائی کورٹ میں اپیئر ہوتے ہوئے جو ججز کی ایک مینٹیلٹی ہے، ان کی جو نفسیات ہے اس کو سمجھتے ہوئے، سانحہ ماڈل ٹاؤن جو JIT کیس ہے وہ اپنی فائنل مرحلے پر ہے۔ دونوں جو کونسل ہیں، اعظم نذیر تارڑ صاحب جو کہ شریف خاندان کے وکیل ہیں، اور دوسری طرف بیرسٹر علی ظفر صاحب، دونوں نے اپنی 4-5 دن مکمل بحث کی، ان کی بحث مکمل ہو گئی۔ اب ری جوائنڈر دینا ہے اعظم نذیر تارڑ صاحب نے اور بیرسٹر علی ظفر صاحب نے، اور وہ ایک دن کا ہے۔ اس کے بعد جو آنریبل ججز ہیں انہوں نے لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پر فرمایا تھا کہ وہ اپنا جو آرڈر لکھنے کے لیے میٹیریل ہے، جو فائلوں کو پڑھنا ہے، اس میں سے چیزیں لینی ہیں، انہوں نے اس کے اوپر ورکنگ شروع کی ہوئی ہے، اور وہ اپنی جو آرڈر لکھنے کے لیے جو ان کو ٹائم چاہیے تھا وہ پہلے ہی اس کے اوپر ورکنگ کر رہے ہیں۔ کل کی تاریخ 13 دسمبر اس کے لیے فکس تھی، اور چیف جسٹس کی سربراہی میں، امیر بھٹی صاحب کی سربراہی میں یہ 7 رکنی بینچ ہے، اور یہ 7 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ جو سینیٹر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے اور شریف خاندان کے وکیل اعظم نذیر تارڑ صاحب، ان کو پچھلی تاریخ پر بھی، لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پر بھی انہوں نے عدالت سے گزارش کی تھی کہ وہ بیمار ہیں، فیور ہے، اور اس وجہ سے وہ پیش نہیں ہو سکتے، اور انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے کچھ ٹیسٹ وغیرہ بھی کروائے ہیں اور کچھ ڈینگی کا اور یہ معاملہ بھی چل رہا تھا۔ انہوں نے جمعہ کے دن ایک اور درخواست دائر کی، اور یہ درخواست لیاقت بشیر مغل ایڈوکیٹ کی وساطت سے درخواست دائر کی گئی، اور اس میں کہا گیا کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب اس وقت تک بیمار ہیں، وہ سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں کسی بھی عدالت میں پیش نہیں ہو رہے، بیماری کی وجہ سے تمام عدالتوں میں ایڈجرمنٹ کی اپلیکیشنز دی ہوئی ہیں، تو برائے مہربانی ان کو جو ڈاکٹرز نے ٹائم دیا تھا بیڈ ریسٹ، 5 دن مزید بیڈ ریسٹ ہے ان کا، 5 دن کے لیے اس کیس کو ایڈجرن کیا جائے، اور اس کے بعد پھر اس کیس کو فکس کیا جائے تاکہ ہم اس کیس پر عدالت کے سامنے پیش ہو کر اپنے جو آرگومنٹس ہیں وہ کر سکیں۔ میں بڑی ایمانداری سے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو آنریبل بینچ ہے
اور جو آنریبل چیف جسٹس ہیں امیر بھٹی صاحب، بڑی امیدیں ہیں مجھے امیر بھٹی صاحب سے، اور بڑا پازیٹیولی اس کیس کو لے کر چل رہے ہیں، اور مختلف ججز کی مختلف رائے ہو سکتی ہے، لیکن جو اوورآل ہے وہ بڑا پازیٹیولی اس معاملے کو لے کے چل رہے ہیں امیر بھٹی صاحب، اور وہ اس معاملے کو اب مزید ڈیلے کی طرف نہیں جانے دے رہے۔ بڑی کوشش کی جاتی ہے، اگر کوئی ہوتا بھی ہے تو چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب اس معاملے کو خود دیکھ رہے ہیں۔ اب صرف معاملہ یہ ہے کہ اگر ان کو یہ 4-5 دن مل جاتے ہیں، اور جو عدالت نے کیونکہ کاز لسٹ کینسل کر دی ہے، اور آج کاز لسٹ جب کینسل ہوئی تو میں نے چاہا آپ کے ساتھ میں شیئر کروں، تو ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ دسمبر کی چھٹیاں ہونے کے بعد، کیونکہ 5 دن انہوں نے مانگے ہیں، کوئی ڈیٹ فکس نہیں کی، اور عدالت نے کہا ہے کہ اویلیبلٹی جو ہوگی اس میں دیکھیں گے۔ اب سپریم کورٹ جو لاہور ہائی کورٹ ہے، لاہور ہائی کورٹ میں یہ اہم کیس ہے، اسپیشل کیس ہے، اس پر سماعت ہو سکتی ہے چھٹیوں میں بھی، چھٹیوں میں کیسز چلتے رہتے ہیں۔ مجھے یہ امید ہے کہ اس ہفتے نہیں تو اگلے سوموار کے لیے یہ کیس فکس ہو جائے گا، اور اس کے اوپر دوبارہ سماعت ہوگی، اور 1-2 تاریخ پر یہ کیس وائنڈ اپ ہو جائے گا۔ جو لوگ یہ افواہیں پھیلا رہے ہیں کہ کوئی ڈیل ہو گئی ہے یا کوئی معاملہ ہو گیا ہے، میں ان کو یہ جواب دینا چاہوں گا کہ میں پر امید ہوں کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن JIT کیس لاہور ہائی کورٹ کی حد تک شریف خاندان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ فار دی سیک آف آرگومنٹس لوگوں کی مان لیتے ہیں کہ جو شریف خاندان ہے یا ان کے وکیل ہیں وہ عدالت سے بہانے بازی کر رہے ہیں، تو کتنے دن کی بہانے بازی ہوگی؟ درخواست میں لکھا ہے کہ 5 دن ہمیں مزید چاہیے۔ 5 دن سے مراد یہی ہے کہ جمعہ تک، اس کے بعد اللہ پاک ان کو صحت دے، منڈے کو اس کے اوپر سماعت ہو جائے گی، اور اگر میکسیمم کیا ہوگا کہ جنوری کے پہلے ہفتے میں چلا جائے گا، لیکن اب مزید یہ نہیں لٹکا سکتے، اور یہ معاملہ وائنڈ اپ ہوگا۔ اور بیرسٹر علی ظفر صاحب جو کہ وزیر اعظم عمران خان کے رائٹ ہینڈ ہیں، اور وہ لیگل ٹیم کا حصہ ہیں، اور جو انصاف لائرز ونگ ہے اس کے بھی وہ صدر ہیں، تو مجھے امید ہے کہ جس طریقے سے محنت انہوں نے کی ہے اور اس کیس کو پرسنل لے کر چلے ہیں، کوشش کی ہے، ہر تاریخ پر خود پیش ہوئے ہیں، اور وہ سارے اس معاملے کو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کا آفس دیکھ رہا ہے، پاکستان عوامی تحریک کے جو وکلاء کی ٹیم ہے وہ دیکھ رہی ہے، تو مایوسی نہیں پھیلانی اس کیس کی حد تک۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ اگلے چند دنوں میں یہ منطقی انجام تک پہنچے گا، اور ان کی درخواستیں خارج ہوں گی۔ JIT جو ہے وہ اس کا فیصلہ جو تھا، جو اس کو سسپینڈ کرنے کا یا جو سٹے تھا، وہ ختم ہوگا، اور JIT اپنا کام مکمل کرے گی۔ AD خواجہ صاحب کی سربراہی میں یہ JIT ہے جو ہر چیز کولیکٹ کر چکی ہے، نواز شریف سے تفتیش کر چکی ہے، شہباز شریف سے جیل میں تفتیش کر چکی ہے۔ نواز شریف جب جیل میں تھے تب ان سے تفتیش مکمل ہو گئی تھی، انہوں نے کلیکشن آف ایویڈنس کر لی ہے، صرف ایک یہاں سے پرمیشن ملنی ہے اور وہ رپورٹ مکمل ہو جانی ہے۔ ہم امید سے ہیں انشاءاللہ اللہ پاک اپنا کرم کرے گا، اور یہ جو کل کی جو ایڈجرن کیا گیا ہے یا کاز لسٹ کینسل کی گئی ہے، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ یہ کیس اب 6 مہینے لگے گا، نہیں، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگلے ہفتے یہ کیس دوبارہ فکس ہوگا۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔